अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और अगर हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल, एक कठिन वक्त है, तो ये गलत नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, कोरोना वायरस की तीसरी लहर अपनी भरपूर सख्ती पर है और इस वक्त तमाम हुकूमतें, पॉलिसी मेकर्स और इंतजामिया ये सोच रहे हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। बड़े बड़े ममालिक में पहले हमने देखा कि न सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम्स फेल हुए बल्कि उनका वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें सर फहरिस्त हमें नजर आती हैं यूरोप के कई ममालिक, इसके अलावा कनाडा भी, और फिर हम देख रहे हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क ने भी अपनी रेड लिस्ट इशू कर दी है, जिससे मुसाफिरों को और वो लोग जो बरतानिया ट्रैवल करना चाहते हैं शदीद मुश्किलात दरपेश है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पे भी बड़े बड़े मसाइल हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट जिसमें बात की जा रही है कि तालीमी इदारों का क्या किया जाए। इस वक्त स्प्रिंग ब्रेक थी, इदारों को बंद किया गया, तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ कल ही की ट्वीट हम असली देखते हैं तो 3600 से ज्यादा लोग इस वक्त न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हैं बल्कि आईसीयू में मौजूद हैं। इसी रोशनी में हमने ये देखा कि सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एसओपीज को सख्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तालीमी इदारों से रिलेटेड ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक, वबा को काबू करने के लिए और क्या होंगे इकदामात? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज अहम फैसले करेगा। इजलास में तालीमी इदारों से मुताल्लिक भी अहम फैसला मुतवक्के। तालीमी इदारे खुले रखें या मुस्तकिल बंद किए जाएं, वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम मशावरत करेंगे। इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। रमजान एसओपीज पर उलमा कराम की तजावीज का भी जायजा लिया जाएगा। एनसीओसी की हिदायत पर अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियां महदूद और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। जबकि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने भी हफ्ते में 2 रोज इस्लामाबाद से आने और जाने वाली बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी ट्रांसपोर्ट, गुड्स, फ्रेट और इमरजेंसी सर्विसेज पर नहीं होगा। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पूरी दुनिया में आप कोरोना की सूरत हाल, उसकी जियोग्राफिक और रीजनल रीच को देखते हुए फैसले लेते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी का भी यही मतलब है कि हर जिला, हर सूबा अपने हवाले से अपने लिए जो बेहतरीन लाए अमल हो सकता है उसके हवाले से स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया जाए। सईद गनी साहब का कहना है कि केपी और पंजाब में बढ़ते हुए केसेस को देख के बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कुछ अरसे के लिए बंद किया जाए। यानी जिस तरह हमने पहले देखा कि बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पे आपने पाबंदी नहीं लगाई और पंजाब में केसेस और नंबर्स बढ़े, इस वक्त अगर सिंध का ये मुतालबा है कि बैनुल सूबाई जो आपकी मूवमेंट है उसको कर्टेल किया जाए, इस पे भी सियासत की जा रही है। हम ये समझते हैं कि सईद गनी साहब का ये मुतालबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा, सूबा सिंध का ये मुतालबा बिल्कुल सही है। पर्सनली मेरा ये ख्याल है, लेकिन इसके ऊपर क्या कयास सराइयां की जा रही हैं और ये किस रोशनी में प्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सईद गनी साहब की इसके बारे में जो टेक है, फिर उसके बाद चलेंगे कि शहबाज गिल साहब ने इस पे क्या मैसेज दिया है। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट सईद गनी साहब हैज टू से। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरखास्त की हुई है, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो लोग सफर करते हैं सूबा सिंध में, उस सफर पर पाबंदी लगाई जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरप्रोनेशियल, उसको बंद किया जाए। जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सके, बचा सके। जो आने वाली आगे की सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि खराब हो सकती है, उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इकदाम ना करें। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है, अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल खराब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इकदाम नहीं किए। स्कूल्स के औकात कार के मुतालिक कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी। स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेज हैं उसको हमने सस्पेंड किया। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट को देखें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि इसकी स्मार्टनेस ही रही है कि ग्राउंड रियलिटीज को देख के आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहबाज गिल साहब का जो इस पर रिएक्शन था वो कहीं इट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उन्होंने नजर कर दिया इसको सियासत के, लिसानी सियासत के, और ये कहना कि सूबाइयत को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
سعید غنی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, بہت ہی افسوس ہوا, دکھ ہوا اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, پتہ نہیں ان لوگوں کو کس طرح کی ان کے اندر کوئی فہم نہیں ہے, فراست نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے ہیں. یہ ایک لسانی سیاست کر رہے ہیں, نفرت کی سیاست کر رہے ہیں, صوبائیت کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سے ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اب سے چند مہینے پہلے جب پورے ملک میں جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ بہت کم تھا, اس ٹائم سندھ میں خصوصاً کراچی میں پازیٹیوٹی ریٹ 40% کے قریب ہی گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو کیا اس ٹائم ملک کے دوسرے حصوں نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی صوبائیت پھیلاتے ہوئے. ہمیں پتا ہے کہ آپ صرف اب اندرون سندھ کے چند ڈویژنز کی پارٹی ہو کے رہ گئے ہیں. It is very sad how Mr. Shehbaz Gill is handling it. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹون ڈیف قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ کہی ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ایک سجیسٹڈ اسٹریٹجی تھی, اور اس کے علاوہ ہر صوبے کا اور ہر ضلع کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حوالے سے بہترین اقدامات کرے. اچھا, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ یہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی بات نہیں کی جا رہی, اور میرے خیال میں وفاقی حکومت شاید اس کے اندر دیر سے فیصلے لیتی ہے, تبھی ہم اس نہج پہ پہنچتے بھی ہیں. اگر آج جس طرح برطانیہ ریڈ لسٹ ایشو کر رہا ہے, آپ نے بھی اس طرح کے اقدامات کیے ہوتے تو شاید یو کے ویریئنٹ پنجاب میں کے پی میں نہیں آتا. لیکن آئی تھنک بہت افسوسناک ہے شہباز گل صاحب کا اس کے بارے میں اوپینین. خیر, لیٹس موو آن ٹو اندر ایریا. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ لہر تیز ہوتی ہے اور ہمیں لاک ڈاؤنز اور شٹ ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے گا, ایک دفعہ پھر ہمارا جو ٹیکنالوجی پہ اور خاص طور پہ کنیکٹیوٹی پہ جو ہمارا انحصار ہوگا وہ بڑھ جائے گا. بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ, ایک تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال میں بہت اچھا کام بھی ہوا ہے, لیکن افسوس اس وقت بھی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے خطے میں دیکھتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں, تو سب سے لیسٹ کنیکٹیوٹی اور ایکسیسیبلٹی کے نمبر آپ کو پاکستان کے نظر آتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں لوگوں کی رسائی کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکیں, ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر سکیں, وہ سب سے کم ہے. لیکن ایک خوشائن خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے دورست علاقہ سمجھا جاتا ہے, سب سے زیادہ لیسٹ کنیکٹڈ ایریا سمجھا جاتا ہے, ساؤتھ وزیرستان, اب وہاں پہ بھی 4G سروسز میسر ہیں. کس طرح یہ ان کو زندگی کی مین دھارا میں, مین سٹریم میں لے کے آئے گا اور اپنے ساتھ ایک پوری سماجی اور معاشی تبدیلی لے کے آئے گا, آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے عامر ابراہیم صاحب, جو کہ CEO ہیں جاز پاکستان کے. السلام علیکم عامر, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار می دس مارننگ. السلام علیکم, گڈ ٹو بی ہیئر صدرا. مجھے یہ بتائیے گا عامر, سب سے پہلے کہ ساؤتھ وزیرستان تصور میں بھی نہیں تھا, اور اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان کی حالیہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی کافی مشکلات رہی ہیں. آج جب یہ ایریا کنیکٹڈ ہے, یہاں پہ 4G سروسز میسر ہیں, یور کمپنی ہیز پلیڈ اے پارٹ ان دیٹ, کیسا محسوس کر رہے ہیں, اور اس کا ذرا ہمیں ٹیل اس دی بیک اسٹوری, شیئر ود اس دی بیک اسٹوری. جی دیکھیں, محسوس جو کر رہے ہیں وہ یو شوڈ ایکچولی آسک دا پیپل اوور دیئر, کیونکہ ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑا ہے. جی, اور ایسے جو ایریاز ہیں, دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے اب ایک اسینشیل سروس ہے, کسی کو بھی اس سے محروم کرنا یا محروم رکھنا بڑے افسوس کی بات ہے. بالکل. انفارچونیٹلی فاٹا جو ایریا تھا, جس کو پریویسلی فاٹا کہتے ہیں, اب تو KPK کا ایک انٹیگرل حصہ ہے, اس میں مسئلہ یہی تھا کہ سیکیورٹی اور ٹیرین, کیونکہ جب ہم اپنی ٹاورز لگاتے بھی ہیں اور فائبر کنیکٹیوٹی کرتے ہیں, ان کو سروس کرنا مشکل تھا, اور پھر آپ کو جانتے ہیں کہ ادھر سیکیورٹی کے جو کنسرنز تھے اس میں لاجسٹکس بہت مشکل تھی. صحیح. تو پرائم منسٹر صاحب جب جنوری کے اینڈ میں گئے تھے تو اس وقت یہی تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ چیز ان کو ادھر 4G آن کرنی چاہیے. صحیح. Sorry, there is a little bit of an echo, so I'm جی, please carry on. Now we can hear you perfectly. اچھا, okay. You can hear me well, huh? جی. اچھا, سو جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ چیز کی جا سکتی ہے, تو ود ان شارٹ پیریڈ آف 1 month جاز کے جتنے بھی ٹاورز ادھر تھے ہم نے ان کو اپ گریڈ کر دیا 4G کے اوپر. اور اس کے بعد ہم نے جو رسپانس دیکھا ہے کہ ہماری وہ ساری کی ساری سائٹس جو تھیں وہ چوک ہو گئی تھی. اور وہ چوک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی,
اور یہ صرف ایک ریجن ہے اس میں جدھر ہم نے ابھی سروسز اپنی آن کی ہیں. انشاءاللہ باقی ریجنز میں بھی جب ہمارے جو لوکل سپورٹ پارٹنرز ہیں جب وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ جی ان جگہوں پہ بھی آپ اپنی 4G سروسز لانچ کر سکتے ہیں تو وی ول بی رائٹ اپ دیئر. اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو سے کہ ہماری تقریباً 10 سائٹس تھیں جو ہم نے ایک دم سے ود ان شارٹ پیریڈ آف 1 month ہم نے ان کو لائٹ اپ کر دیا تھا اور بڑا اچھا رسپانس ملا ہے ادھر کے ریزیڈنٹ سے, ادھر کے اسٹوڈنٹ سے, خاص طور پہ جس طرح آپ ابھی اپنے پرانے اسکرپٹ میں بات کر رہی تھیں کہ اسٹوڈنٹس آج کل آن لائن پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں بیکاز آف دا کرائسس وی آر گوئنگ تھرو. سو اٹس انکمبنٹ اپون اس ایز اے کنٹری اینڈ ایز ٹیلی کام آپریٹرز کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو روبسٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکیں. ایبسلیوٹلی عامر, اس پہ ہماری کئی کانورسیشنز ہو چکی ہیں آن دا شو ایز ویل. جب بھی ہم ہائبرڈ لرننگ یا آن لائن لرننگ کی بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے. بلکہ صرف اسٹوڈنٹس کی کیا بات کی جائے, اگر ہم ساؤتھ ایشین نمبرز کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی دا لیسٹ انٹرنیٹ انکلوسو اکانومی اینڈ کنٹری. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اینڈ واٹ ول اٹ ٹیک ٹو چینج اٹ؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب آپ کی اور میری کانورسیشنز ہوتی تھی when the 4G license was coming in تو ایک پروجیکٹڈ نمبر تھا. لوگوں نے کہا یہی دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں ایک یوتھفل پاپولیشن ہے, وی ور تھنکنگ اباؤٹ گیٹنگ دس انٹرنیٹ انکلوسیوٹی نمبر اپ ریئلی کوئکلی. تو کیا چیزیں ہیں جو اس میں قدغن بنی ہیں جس نے بلاکیجز یا ہرڈلز حائل کیے ہیں اور ان کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جی, تو اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وی آر ڈوئنگ مچ بیٹر دین بیفور. اگر میں صرف اپنی کمپنی کی بات کروں تو 2 سال پہلے تک ہمارے 6 ملین 4G کسٹمرز تھے, آج 28 ملین کے قریب ہیں. تو بڑی ریپڈلی یہ چیز بڑھ رہی ہے. ہم جتنے بھی ہمارے ٹاورز ہیں ان کو لائٹ اپ کر رہے ہیں. جائز کے تقریباً 13,000 کے قریب ٹاورز ہیں. اباؤٹ 85% آف دیم آر کنیکٹڈ تھرو 4G. تو تیزی سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی پاکستان میں کافی ایسی پاپولیشن ہے, آئی وڈ سے اباؤٹ 35 ملین پیپل who don't have any signals, 2G, 3G اور 4G, so they are deprived. جب ہم 4G کی بات کرتے ہیں پاکستان میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ تقریباً کوئی 170 ملین کے قریب سم کنیکشنز ہیں جس میں 100 ملین 3G یا 4G. 3G کو میں ویسے صحیح معنوں میں انٹرنیٹ نہیں کہوں گا, اس کی سپیڈز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں اور پاکستان میں جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہیں 3G کی سپیڈ کے لحاظ سے. سو اگر 4G کی بات کریں تو ابھی بھی بہت زیادہ گیپ ہے جو ہمیں فل کرنا چاہیے. اچھا, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو ہم پروگرس کرتے ہیں اور جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں مختلف پہلو ہوتے ہیں. اس میں افورڈیبلٹی ایکسس کا ہوتا ہے, ریلیونٹ کانٹینٹ کا ہوتا ہے. سو اٹس اے ملٹی pronged approach that we have to take Absolutely. in terms of improving our connectivity. So Amir, if we pick up, I wanted to pick up on affordability as well. کہ gadgets کی جو prices ہیں اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح روپے کی قدر اگر کمزور ہوئی ہے, we rely on foreign gadgets. کیا کہیں گے, اس کا کوئی solution موجود ہے؟ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی کام کمپنیز خود قسط وار یا لو کاسٹ اسمارٹ فونس آفر کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی گیپ موجود ہے؟ Is that an area or a vertical that you are working on as well? Not directly because we're not in that handset manufacturing business, but we work with handset manufacturers. اور پاکستان میں اب 30 کے قریب کمپنیز کو لوکل اسمبلی کا لائسنس مل چکا ہے جس میں سے تقریباً 7 کے قریب اسمارٹ فونز بنا رہی ہیں. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے. میں پچھلے ہفتے بھی ایک کمپنی ایئر لنک سے ملا لاہور میں جن کی کیپیسٹی تقریباً اس وقت کوئی 50-60 ہزار اسمارٹ فونز پر منتھ بن سکتی ہے اور اس کیپیسٹی کو وہ بڑھا رہے ہیں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے اسمارٹ فون کا, سب سے سستا بھی اگر کر لیا جائے تو وہ 7,500 روپے کا بنتا ہے. جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ 1,500-2,000 روپے کے قریب ایک ہینڈ سیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو اس کے لیے بہت بڑی جمپ ہے, ٹو گو فرام 2,000 to 7,000. یہ ایک گیپ ہمیں فل کرنا ہے اور وہ گیپ مجھے نہیں لگتا کہ, کیونکہ دیکھیں ایک اسمارٹ فون میں چپ بھی ہوئے گی, کیمرہ بھی ہوئے گا, بہت سارے اس کے ایسے فیچرز ہوئیں گے, اسکرین مہنگی ہوئے گی, 4.5-5 انچ کی اس کی اسکرین ہوتی ہے. اس کو مزید 7,000 سے کم کرنا اس وقت لگتا نہیں ہے کہ ہم کر سکیں گے, ایون اف وی ہیو اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ لوکلی. بالکل, جو ختم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے انسٹالمنٹ کے تھرو. ایبسلیوٹلی, آپ نے کہا کہ انسٹالمنٹ آپشنز بھی لوگوں کے پاس اویلیبل ہوں گے, دیٹ کین میک دیئر لائفز مچ ایزیئر. لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی عامر, کہ ناٹ اونلی آر وی دا لیسٹ انٹرنیٹ انکلوسو کنٹری, لیکن کئی اسٹڈیز یہ بھی پوائنٹ کرتی ہیں کہ پاکستان از امنگس دا ہائیسٹ ٹیکس ٹیلی کام مارکیٹس ایز ویل. اس کے اوپر آپ لوگوں کی کیا ایڈوکیسی چل رہی ہے؟ ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ سی اٹ؟ بیکاز ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف ٹیکسز بھی زیادہ ہیں ٹیلی کام پہ, لیکن دوسری طرف حکومت کا اور پالیسی میکرز کا ویژن یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, انٹرنیٹ انکلوسیوٹی بڑھائی جائے. کین اٹ گو ان ٹینڈم یا ٹیکسز کم کرنے کی ضرورت ہے؟ واٹس یور اوپینین آن اٹ؟
دیکھیں آف کورس آئی ول ایڈوکیٹ آن بہاف آف مائی کسٹمرز کے ٹیکس کم کیا جائے. اگر انٹرنیٹ یا براڈ بینڈ کے اوپر آپ 30 سے زیادہ فیصد ٹیکس دے رہے ہیں سو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک لگژری آئٹم ہے. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ انٹرنیٹ ایک بیسک اسینشیل نیڈ ہے آج کل کے زمانے میں. اگر ہم ہینڈ سیٹس کو کمپیئر کریں کہ جی اس کے اوپر آپ ٹیکس ڈال رہے ہیں جس طرح کسی لگژری آئٹم کے اوپر ٹیکس ہے, وہ بھی بات غلط ہے. اگر یوزیج کے اوپر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 30% سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے تو یہ بڑا ایگزوربیٹنٹ لگتا ہے. بالکل خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری کافی ڈائلاگ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی رہی ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو سی لاجیکل ٹائم کہ جس طرح سے وہ وین آف کر سکے. سو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ زیادہ ہے یہ غلط ہے, لیکن کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو ریونیو ایز اے کنٹری بہت کم ہے, they have to taper it down while we expand the overall tax base in other areas. Very important point made. Absolutely. جی بہت بہت شکریہ عامر. میرے پاس وقت کم ہے تو you've made some very pertinent points. It's all about the way you look at it. اگر آپ اس کو جانیں گے تو میرے خیال میں معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. But once again congratulations for bringing the 4G services and the internet inclusivity to the furthest of areas in Pakistan, خاص طور پہ وزیرستان. ہمارے پاس ایک سوٹ موجود ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ کا جس کا ہم آپ کو ہمارے ویورز کو دکھانا چاہیں گے کہ ان کا رسپانس کیا ہے, جو آپ کے اور میرے لیے ایک ریالٹی آف لائف بن چکا ہے, لیکن جن کے پاس پہلی دفعہ یہ سروسز آئی ہیں ان کا اس پہ رسپانس کیا ہے. ویل شو یو دیٹ اینڈ موو ٹوورڈز اے بریک. تھینک یو سو مچ عامر فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ واٹ دی اسٹوڈنٹ ہیز ٹو سے. جنوبی وزیرستان سے میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ساکیہ بات کر رہا ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ 4G کی وجہ سے ہم بہت فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے کورونا میں آن لائن کلاسز ہم سے مس ہوتی تھی اور نہ ہی ہم آن لائن کلاسز کے لیے اپلائی بھی کر سکتے تھے. تو اس دفعہ کورونا کے چھٹے میں ہم آن لائن کلاسز بھی لے رہے ہیں گھر میں وجہ سے, اور اس کے علاوہ ہم ٹیسٹ کے لیے آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم جس کمپنی کے بہت مشکور ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولیت دی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ہم گھر میں بیٹھے آرام سے آن لائن کلاسز لے سکتے تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں جیس فرنچائز کے اور جیس کمپنی کے بہت مشکور ہوتے ہیں.